अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है और आज सुबह एक इंतहाई अहम खबर आई जब द न्यूज़ के सीनियर ग्रुप एडिटर मोहतरम शाहीन सबाई ने वाशिंगटन से ये इंकशाफ किया कि लगता ही है कि बज़ाहिर के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक मुकमका तय पा गया है और इन्होंने ये तय कर लिया कि किसी तरह अब इलेक्शंस को डिले किया जाए ताकि 2013 में ना जनरल कियानी की वहाँ पे पोस्ट होगी, यानी जनरल कियानी खुद नहीं होंगे उस पोस्ट पे और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी नहीं होंगे उस पोस्ट पे और जनरल पाशा भी उस पोस्ट पे नहीं होंगे। तो फिर ये दोनों बड़ी लंबी एक इनिंग्स खेलने के लिए तैयार हैं, बारियां लगाने को तैयार हैं और ये वाहिद तरीका है जिससे इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का रास्ता जो है ऐवान इक़्तिदार तक रोका जा सकता है। मेरे साथ आज शामिल गुफ्तगू हैं जनाब हसन निसार साहब, कॉलम नगार हैं, तज्ज़िया नगार हैं, रोज़नामा जंग से आपका ताल्लुक़ है। मेरे साथ इस्लामाबाद से शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, एक्सप्रेस न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम करते हैं, सीनियर तज्ज़िया नगार हैं और ख़ास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट पे आज पहली बारी हमें वाशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं मोहतरम शाहीन सबाई साहब, द न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। आप सब हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज़ मी, वेरी क्विकली शाहीन साहब, आज आपने जो स्टोरी दी इसके पीछे क्या यानी वाक़यात हैं जो आप ये कहने पे मजबूर हो गए? मुबशिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। मैं पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये स्टोरी 2 दिन पहले मैंने लिखा था जी, और उस पे कल हुकूमत के एक तर्जुमान ने बड़ा लंबा जो उनका एक स्टीरियोटाइप्ड जवाब होता है वो भी दिया था। उसकी बेसिस ये है, स्टोरी जो थी कि मुख्तलिफ अपने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं पीपल्स पार्टी के और सदर जरदारी साहब ने और अपने पार्टनर्स के साथ ये बहुत सारी डिस्कशंस की हैं कि क्यों ना हम इलेक्शंस को ले जाएं 2013 के आखिर तक, जब ये सारे के सारे लोग जो हमारे लिए एक तरह से या दूसरी तरह से प्रॉब्लम बने हुए हैं ये सब रिटायर हो जाएं तो फिर हम अपनी इनिंग्स खेलें। और इसमें उन्होंने बातचीत भी की है और एक टैसिट तरीके से, एक खामोशी से एग्री करते हैं नवाज शरीफ साहब और उनके लोग के अगर ये ऐसा हो तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनको जो खतरा इमरान खान साहब से बन रहा है वो भी इतने अरसे में पता नहीं कहाँ जाएंगे और उनका ख्याल है कि वो एक कम हो जाएगा। तो ये एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग एक तरह से वो डेवलप करके, और अब तो ये बात सामने भी आ गई है कि जो मीटिंग्स हुई थी अभी एक दिन पहले, उसमें तमाम जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं उन सब ने जरदारी साहब से कहा कि जी आप इलेक्शन जो है टर्म पूरी होने के बाद ही कराएं। तो इसका मतलब है कि अप्रैल मई तक तो वैसे ही वो इलेक्शंस होंगे और अगर 2-4-6 महीने और इन्होंने खींच लिया तो फिर ये सारे जो जनरल कियानी साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं, पाशा साहब हैं, जैसा आपने बताया, ये सब अपने अपने घर चले जाएंगे और ये लोग फिर अकेले मैदान में रह जाएंगे। तो ये बड़ी कॉमन सेंस की थ्योरी है। और जरदारी साहब, जैसा कि आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, मैं तो अक्सर लिखता हूँ तो ये लोग बड़े परेशान बल्कि गाली गलौज पे उतर आते हैं। जरदारी साहब ने एक पॉलिटिक्स को एक साइंस बना लिया है डिसेप्शन का, और मैंने लिखा था शिकेंद्री का, जो कि एक मजाक सियासत को बना लिया है। जमहूरियत को उन्होंने एक माल दौलत बनाने का, लूट मार करने का एक तरीका बना लिया है। और अगर कोई उनको क्रिटिसाइज करे तो फौरन ही वो ये कहते हैं कि जी जमहूरियत पे अटैक हो रहा है और हमारी कब्रों पे अटैक हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो एक थ्योरी जो है ये उन्होंने खुद डिस्कस की है और उसको मैंने लिखा था, उस पर बहुत लोगों ने बेशुर भी मचाया। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, 2 महीने पहले आप मेरे साथ होटल में इस्लामाबाद में चाय पी रहे थे और आपने वहाँ पे मुझे कहा था कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। उस वक्त तो मैंने लाइट लिया था इस बात को। आपको क्या कोई इन्फॉर्मेशन है कि तज्जिया था आपका ये? नहीं मुबशिर साहब, तज्जिया तो ज़ाहिर है कोई इन्फॉर्मेशन होती है या लोगों से बातचीत करके, इवन लोग आपसे झूठ भी बोल रहे होते हैं तो फिर भी आप बिटवीन द लाइंस या उनकी बातों से तज्जिया निकालते हैं। ये बात मुबशिर आप ज़रा गौर करें कि ये जो वहीदा शाह वाला इशू है ये भी एक मिली भगत के तहत उठाया गया है उस वक्त, ताकि लोगों की पूरी तवज्जो जो सेनेट के अंदर धांधली हुई है, करोड़ों रुपए में घोड़े, बकरे, बकरियां बिके हैं वहां पे, और सेनेट में इलेक्शंस हुए हैं, खुलेआम धांधली हुई है। कोई कह रहा है 65 करोड़, कोई कह रहा है 2.5 करोड़, कोई कह रहा है बिला मुकाबला। ये बिला मुकाबला तभी मुंतखब होते हैं ना जब पार्लियामेंट में आपकी
انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو ساری پارٹیوں کے بلا مقابلہ لوگ بھی منتخب ہو گئے, اور جس کے ساتھ کمٹمنٹس کی ہوئی تھی کہ آپ کو 5 سیٹیں دینی ہیں, آپ کو 4 سیٹیں دینی ہیں, آپ کو 2, سب خوش ہو گئے اندر. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہ الیکشن کمیشن کتنا زبردست ہے, کتنا فعال ہے. ایک وحیدہ شاہ کا بیچاری کا کیس انہوں نے اٹھایا اور اس کے اوپر اس کو جناب 2 سال کے لیے نااہل قرار دے دیا, اور جو کروڑوں روپے کی بندر بانٹ ہوئی ہے سینٹ کے الیکشنز میں, وہ الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہی. آپ کی جعلی ڈگریاں نظر نہیں آ رہی, آپ کے جو 3-3.5 کروڑ جعلی ووٹ ہیں وہ الیکشن کمیشن کو. تو یہ جو تھیوری ہے یہ بڑے عرصے سے میں تو اس پہ کنونس تھا, اور اب پچھلے دنوں چونکہ انہوں نے باقاعدہ بیڈنگ ہوئی ہے, آپس میں باقاعدہ بات ہوئی ہے 20ویں ترمیم کے دوران, اور بڑے اعلیٰ جو حکمراں جماعت کے اور دوسری حکمراں جماعت کے اور تیسری حکمراں جماعت کے اور چوتھی اور 5ویں اور 6ٹھی ساری حکمراں جماعتوں کے لوگوں نے پھر یہ بات کی کہ جی یہ تو ہمیں لگتا ہے یار کوئی ضرورت نہیں ہے اتنی جلدی ہم الیکشن کرائیں, اس کو 1.5 سال آگے بھی لے جائیں, کیونکہ سبھی خوش ہیں, سب کو اپنا اپنا حصہ مل رہا ہے کھانے کا, کسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا. باقی یہ حسن نثار صاحب, یہ اگر بات صحیح ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو کیا قرار آ جائے گا اس مکمکا سے؟ مبشر صاحب دیکھیں بات سنیں, میں تو بڑا میتھوڈیکلی اس پہ ریئیکٹ کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہاں سے شروع کرتے ہیں, یہ پلان ہے نا ان کا, جی ان کی سکیم ہے, ان کی ورکنگ ہے, ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا قول ہے, بچہ اس سے واقف ہے کہ بے شک میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب جو ان کے باس ہیں, نواز شریف جو ان کا باس ہے, وہ دونوں اپنے بڑی چلاکیاں دکھائی تھیں کہ وہ لے آیا تھا, وہ یہ لاوارث تھا, ایک بیچارہ امام مسجد کا بیٹا ہے ضیاء الحق, اس کا نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ مارشل ریس ہے, اس نے اس کو لٹکا دیا. یہ لائے کہ یہ اردو سپیکنگ ہے, اس کا نہ کوئی لابی ہے نہ کچھ ہے. پرویز مشرف نے ملک سے فارغ کر دیا 10 سال کے لیے, ٹھیک ہے, اقتدار سے بھی نکال دیا. تو یہ پلاننگ اگر ہے تو اچھا, وہ انگریزی کا ایک محاورہ, مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. اب اچھا رہ گیا ان دونوں کا گٹھ جوڑ. تو میں تو ڈے 1 سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ مافیاز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہی نہیں. نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ, واردات ایک ہی ہے, انداز ان دونوں کا مختلف ہے. لیکن یہ جس طرح پلان کر رہے ہیں, یہ پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کپ اور لپس کے درمیان کتنی سلپس کا کون کہہ سکتا ہے. باقی چونکہ یہ مافیاز ہیں, مافیاز کی طرح ہی سوچتے ہیں اور مافیاز کی طرح ہی یہ آپریٹ کرتے ہیں, تو میرے لیے تو قطعاً کوئی حیران کن بات نہیں ہے. حسن نثار صاحب, حیران کن بات نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو واویلا کر رہی ہے کہ گو زرداری گو, کل بھی شہباز شریف صاحب نے اتنے نعرے مارے تھے, تو کیا یہ صرف ڈرامہ ہے, ایکٹنگ ہے؟ نہیں, یہ تو بہت ساری ایکٹنگ ہیں. جب مطلب آپ اندازہ لگاؤ, اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ جو کرپشن کے موجد ہیں اس ملک میں, وہ بھی کہتے ہیں کرپشن ختم کرنا ہوگی اور یوں کرنا ہوگا اور وہ کرنا ہوگا. سڑکیں روکی ہوئی ہیں, عوام پہ وسائل نچھاور کر دیں, یہ ساری ڈائلاگ بازی, ڈرامہ بازی, یہ تو اس کا حصہ ہے. ایک بات اور میں لیٹ می ایڈ کہ اب ان کو اگر چودھری افتخار صاحب جو چیف جسٹس ہیں وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا ہے, اور کیانی صاحب نہیں ہو رہا ہے, اور اس پورے منصوبے کی بنیاد اس پہ استوار کی جا رہی ہے کہ یہ جب ریٹائر ہو جائیں گے, اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے, تو تب ہم واردات ڈالیں گے. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ آنے والا بندہ چودھری افتخار صاحب سے بھی 2 ہاتھ آگے نہ ہو, اور جو آرمی چیف کے طور پہ آئے وہ کیانی صاحب سے بھی 10 ہاتھ آگے نہ ہو. اس لیے مجھے اس میں کوئی دم, کوئی طاقت, کو زور نظر نہیں آتا. یہ چلاکیاں کرتے ہیں تو یہ چلاکیاں کرتے رہیں گے, لیکن یہ مٹیریلائز ہوتی. پھر ایک اور بات, یہ اس میں ایک اور یہ دیکھیں, یہ مفروضوں پہ ہے نا سارا کچھ. اس درمیان کسی کو موت نہیں آئے گی, مطلب کیسی مزہ کا خیز بات ہے. اچھا, اس دوران کسی کو گولی نہیں لگ جائے گی. پھر ایک اور اس کا یہ زیادہ ٹائم میرا خیال ہے عمران کو دینا ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. ہی از لرننگ, ہی از میکنگ اے لاٹ آف مسٹیکس. یہ جو بات کر رہے ہیں نا سونامی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی. سائیکلون کا ایک بیہیویئر ہوتا ہے, اس کا پہلا راؤنڈ آتا ہے تو لگتا ہے چلا گیا, دوسرا راؤنڈ زیادہ شدید ہوتا ہے, پھر محسوس ہوتا ہے کہ یار اٹ از ڈسپیئرڈ, یہ فیڈ آؤٹ کر گیا. تیسرا راؤنڈ اس سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. یہ ابھی جان پڑی ہے تحریک انصاف میں, ان کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہا ہے. لوہا گرم ہے, چوٹ مارے عمران کو فارغ کر دیں. اچھا, یہ if he is given
بیسیکلی تو وہ انٹیلیجنٹ آدمی ہے, سیاست کی اس کو کوئی زیادہ سمجھ بوجھ چاہے نہ پہلے تھی نہ اب ہے, کچھ چند سیزنڈ لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کو اگر زیادہ ٹائم, جتنا زیادہ ٹائم ملے گا وہ عمران کے حق میں جائے گا نہ کہ ان کے حق میں جائے گا, چونکہ جتنی دیر تک فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں اتنی ہی ان کے بارے میں بددعاؤں اور گالیوں میں اضافہ ہوگا. آج اگر نفرت کا جو ہے گراف یہاں ہے تو یہاں چلا جائے گا, اور عمران کو زیادہ تجربہ, زیادہ ایکسپوئر, زیادہ وقت ملے گا ٹو آرگنائز ہز پارٹی. سو یہ مفروضوں کا کھیل ہے, اس میں کوئی پتہ نہیں ہے. سارا ان کا منصوبہ پورس کا ہاتھی بن کے ان کی اپنی صفوں کو روند کے رکھ دے, اور مجھے ذاتی طور پہ یہی محسوس ہو رہا ہے. حسن نثار ہمارے ساتھ ہیں, شاہین سوائی بھی اور ڈاکٹر شاہد مسعود بھی. ایک بریک کے بعد آئیں گے تو دوبارہ اس پہ ڈیبیٹ اوپن کریں گے. کیا سیاسی مکمکہ ہو گیا ہے تاکہ الیکشنز ملتوی کیے جائیں, پوسٹ پون کیے جائیں, اور عوام کو چند مہینوں کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ حالات سازگار نہیں ہیں, الیکشن کمیشن نے ابھی لسٹیں صحیح مرتب نہیں کی ہیں, نادرا ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے, تو جب تک وہ مرتب نہیں ہو جاتی, ان کو ترتیب نہیں دی جاتی, تب تک الیکشن ملتوی کی جائیں. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک میں جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے حسن نثار صاحب کی. شاہین سوائی صاحب, آپ نے حسن نثار صاحب کی بات سنی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ یہاں پہ نہیں تھے. میں ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ میں گیا تھا جس میں 3,71,00,000 جعلی ووٹوں کا ایویڈنس دیا ہم نے, جو نادرا سے کراس چیک ہوا اور ان کو ایکسپنج کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن ابھی جو بائی الیکشنز ہوئے ہیں شاہین سوائی صاحب, میں آپ کو بڑے وثوق سے ایک بات بتا رہا ہوں, آپ میری بات کا یقین کریے گا کہ ہم نے اس میں جعلی ووٹ پکڑے ہیں, قصور میں بھی اور ملتان میں بھی. تعداد تھوڑی ضرور ہے پر جعلی ووٹ ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں وعدہ کیا تھا, کمٹمنٹ دی تھی کہ ان حلقوں میں کم از کم ووٹرز کا اندراج جو ہے وہ شفاف طریقے سے کر دیا گیا ہے, وہ جھوٹ تھا اور وہ سچ پہ مبنی نہیں تھا. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اگر یہ 7 حلقوں میں نہیں کر سکے تو باقی پاکستان میں کتنا ٹائم لگے گا, اس بہانے سے 1 سال 1.5 سال الیکشنز کو ملتوی کیا جائے؟ جی دیکھیے, پہلے تو میں بات کروں گا, حسن نثار صاحب نے کہا کہ مفروضوں پہ یہ ان کا پوری جو پلان بنا ہوا ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پچھلے 4 سال میں زرداری صاحب نے جتنی بھی چالاکیاں اپنی کی ہیں وہ بڑی حد تک, اور میرا خیال ہے کہ 90% وہ ان چالاکیوں میں کامیاب رہے ہیں. یہ آپ ذرا اپنے نظر میں رکھیے. انہوں نے سپریم کورٹ کو بلیک میل کیا, سندھ کارڈ استعمال کیا, سٹرائکس کرائیں, جبکہ سپریم کورٹ کے ڈیسیجن آیا, نیب کا جو آپ کو یاد ہوگا ایک ڈیسیجن آیا تھا نیب چیف کے خلاف, تو پورے سندھ میں سٹرائک ہوئی کہ جی سندھی کو نکال دیا گیا. یہ ساری کی ساری جو چالاکیاں اور یہ ساری جو بلیک میل وہ کرتے رہے ہیں اور وہ کامیاب ہوتی رہی ہیں. جو ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے جس طرح کے ہونا چاہیے. آج ڈاکٹر صاحب نے جیسے ابھی کہا کہ الیکشن کمیشن نے ایک وحیدہ شاہ کو ایک تھپڑ مارنے پہ کر دیا ہے, یہ بڑا کامیاب, اپنی کامیابی کا وہ اور بڑا کلیم کریں گے کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا ہے. لیکن یہ تو ایک چھوٹی سی وحیدہ شاہ, پتہ نہیں کون ہے, کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اور ایک تھپڑ مارنا کیا ہے. نہیں شاہین صاحب, سب سے بڑی بات ہے کہ 2 سال کے لیے آپ نے نااہل کیا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں سے یا حکومت میں سے کسی نے اس کو کنڈیم نہیں کیا وحیدہ شاہ کو, یا اس ٹیچر کے ساتھ ہمدردی نہیں کی ہے. یہ کہ یہ ایک چھوٹی سی ایک کیس بنا کے اگر آپ کلیم کریں, آپ جیسا کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جب 3.5 کروڑ ووٹ آپ نے کہا کہ یہ جعلی ہیں, تو ان کی بیسس پہ الیکشن ہو کیسے سکتا ہے؟ بائی الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ مین الیکشن کو تو چھوڑ دیجیے, اگر وہ ووٹ جعلی ہیں تو پھر جعلی ہیں, ان کو آپ نکال دیں, اور اگر نہیں نکالے گئے تو پھر اس کو دوبارہ چیلنج کیا جائے گا. یعنی یہ ایک ہوکس جسے کہتے ہیں, ہم اس کو جاری رکھے جا رہے ہیں, اور ایک آئی واش ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ادارے بڑے مضبوط ہو رہے ہیں, ایک وحیدہ شاہ کو ہم 2 سال کے لیے الگ کر دیں. کوئی بڑی مرغیاں بڑے جب تک کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور ایک باقاعدہ کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں لے گا اور اس کی کریڈیبلٹی اگر نہیں ہوگی, تو یہ سب باتوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. آپ بڑے جو ڈاکو ہیں ان کو چھوڑ دیں, اور چھوٹے چھوٹے جو چور ہیں, جیب کتروں کو آپ پکڑ لیں. اس سے آپ کیا اچیو کریں گے؟ کچھ جمہوریت کو آپ مضبوط کریں گے یا بحال کریں گے؟
تو یہ تو میرا خیال ہے کہ کامیاب نہیں ہوگا، مگر یہ چلاکیاں اب تک کامیاب ہوتی رہی ہیں۔ مجھے ڈاکٹر شاہد مسعود ایک بات میں کرنے لگا ہوں، اس کا ذرا سا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں، اگر آپ اجازت دیں مجھے آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں۔ جی 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 ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم سارے بظاہر ابھی بھولے ہوئے ہیں میمو سکینڈل کو، لیکن جو بات شاہین صاحب نے کی تھی اور اس سے پہلے بھی کی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ بیک ڈراپ میں میمو چل رہا ہے اور ایک دوسرے کو معاف نہیں کیا گیا، اور یہ میمو اب جو ہے کہیں سے ڈبکی کھا کے نکلے گا، دوبارہ ایک دم ہمارے سامنے آئے گا، اگر یہی پلان ہے۔ دیکھیں مبشر صاحب، میمو جو ہے نا ایک چھپکلی کی صورت گلے میں اٹک گیا ہے، اور وہ نہ صرف یہ کہ حکمرانوں کے گلے میں اٹکا ہوا ہے بلکہ آپ کے عسکری اداروں کے گلے میں بھی اٹکا ہوا ہے کہ اس کو وہ نگل بھی نہیں سکتے اور اس کو اگل بھی نہیں سکتے۔ اور ابھی تک آپ دیکھیے کہ جو تردید وہاں آئی ہے ایوان صدر کی طرف سے اور آئی ایس پی آر کی طرف سے، وہ یہ آئی ہے کہ دونوں کا رابطہ نہیں، دونوں کی بات نہیں ہوئی آرمی چیف اور صدر کی۔ اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، جو ایک مبینہ لاگ ہے جس کی صداقت پہ ہمیں یقین نہیں ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ رابطے کی کوشش کی گئی، رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں انتظار ہے حسین حقانی صاحب کے جواب کا، کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، خود نہیں آتے، ایک ان کا بھی ٹائم کھڑا ہے سر پہ، انہوں نے جواب دینا ہے عدالت کے سامنے یا پیش ہونا ہے، وہ بات اپنی جگہ موجود ہے۔ اور آئی ایس پی اور ایوان صدر وہ بھی میرے خیال سے کھل کے سامنے آئے، بتائیں کہ یہ لاگ ہے نہیں ہے، جھوٹ ہے سچ ہے۔ تو میرے خیال سے میمو نہ اتنی آسانی کے ساتھ قوم پیپ سکے گی اس کو، نہ عسکری ادارے اس کو ڈائجسٹ کر سکیں گے، نہ کمیشن عدالت۔ دیکھیں دو کمیشن بنے ہوئے ہیں، ایک ایبٹ آباد کمیشن بنا ہوا ہے اور ایک یہ میمو کمیشن بنا ہے، اور میمو کمیشن ٹائم بارڈ ہے، اس نے اس مہینے کے آخر تک رپورٹ بنا کے دینی ہے واپس سپریم کورٹ کو۔ تو یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگلے آنے والے جو چند دن ہیں اس میں یہ بات کھڑی ہو جائے گی اپنی جگہ، اور دوبارہ بحث چھڑے گی اس پہ کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے اس پہ، اور عدالت بھی آپ کی۔ دیکھیں نا وحیدہ شاہ پہ عدالت کہہ رہی ہے کہ جی ریاست کے منہ پہ تھپڑ، بھئی عدالت کے اپنے فیصلوں پہ جو پچھلے 3 سال سے تھپڑ پڑ رہے ہیں این آر او سمیت، وہ آپ ان تھپڑوں کی بھی ذرا فکر کریں نا۔ توہین عدالت کا کیس، آپ کو باہر نکل کے نوٹس ملیا ککھنا، اس طرح کے شعر جو توہین ہو رہی، اس کی فکر کریں۔ ریاست کے تھپڑ یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، اچھے بیانات ہیں، لیکن قوم نتیجے دیکھنے میں انٹرسٹڈ ہے۔ قوم اب اس قسم کی باتیں، ریمارکس، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، 2012 تک آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ 2007 کا این آر او انلیگل تھا، وہ ٹرم کا میرے خیال سے لوگ اب کافی زیادہ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو کہ حسن نثار صاحب معذرت کے ساتھ کہ لوگ جو ہے خود نہیں چینج چاہتے، مجھے تو یہ لگتا ہے، ورنہ اتنی یعنی ڈھٹائی کے ساتھ لوگوں کی آنکھوں میں دھول کیسے جھونکی جا سکتی ہے؟ ہاں، میں ڈاکٹر صاحب سے زیادہ آپ کی بات سے اتفاق کروں گا کہ جو عوام ہیں وہ ان میں لا تعلقی، بے حسی، عدم شرکت اور شراکت، دیکھیں اور یہ فطری بات ہے۔ جس بندے کو اگلے وقت کے کھانے کا، اگلے ماہ کے گھر کے کرائے کا، بچے کی فیس کا، وہ کہے گا یار ٹو ہیل ود میمو، میں نے اس سے کیا لینا دینا ہے، وحیدہ شاہ نے تھپڑ مارا ہے، وہ 2 سال کے لیے نااہل ہو گئی ہے، اس کے مسائل حل نہیں ہوتے۔ لوگ واقعی غرق ہو گئے ہیں، اور یہ بالکل اس طرح ڈوب رہا ہے یہ معاشرہ جیسے کوئی بندہ غلطی سے دلدل پہ پاؤں رکھ دے تو وہ بہت ہی آہستہ 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 اس کی غرقابی کا عمل جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ تو جو ہو گیا ہے اس ملک میں، آپ ایوریج پر کیپٹا انکم دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے دنیا زندہ کیسے ہے۔ میں آئی ایگری ود یو 100% کہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ، ان کو میرا خیال ہے ملک سے لا تعلقی، ملکی معاملات، اس کے حکمران، وہ ان کو لگتا ہے یہ کوئی مارس کی بات ہو رہی ہے، کون ناصر زرداری، کون نواز شریف، کیا کرے گا۔ ایک بات کہوں کہ میں کوئی مولویوں والی بات نہیں کر رہا، جی مولویوں والی بات نہیں کر رہا، لیکن میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا مبشر، کہ جو قوموں پہ عذاب آتے ہیں نا، ان میں سے بدترین شکل یہ ہوتی ہے عذابوں کی کہ لوگ بے حس ہو جائیں، لوگوں کے اندر وہ احساس ہی ختم ہو جائے کہ یار یہ پڑوس میں ہمارے کوئی مر گیا ہے، کہیں یار چھوڑ دو۔ اب لوگوں نے میتوں پہ بھی ایس ایم ایس بھیج کے لوگ تعزیت۔ دیکھتے ہیں شاہین صفائی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی شاہین صاحب۔ جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حسن نثار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں وہ حس نظر نہیں آتی، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ نکلتے ہیں اگر ان کو کوئی لیڈرشپ ملے نکالنے کے لیے۔ لیڈرشپ ہماری وہ کہاں ہے جو لوگوں کو۔ شاہین صاحب میں ایک سوال کر لوں آپ سے، میں آپ کو سوال کرتا ہوں، ٹونیزیا میں کون سا لیڈر تھا، ایجپٹ میں کون سا لیڈر تھا، اور ادھر موسیٰ گیلانی کو 93,000 ووٹ پڑ گئے؟
नहीं, टूनिशिया में लीडर नहीं था, टूनिशिया में एक SMS पे नहीं, शुरू उधर हुआ। फोर्सेस थी, एक उधर SMS शुरू सर्टन हुआ। ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस थी। देखिए, अंडरग्राउंड फोर्सेस वहां पे आपको नजर नहीं आ रही थी। वहां पे इजिप्ट में सालों से फोर्सेस काम कर रही हैं जो कि बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है, और हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी फोर्सेस हैं। ये आप देख लें, जो हमें अब सामने नजर नहीं आती, लेकिन अगर उनको मौका मिल गया, ये जो तालिबान है, ये सिपाही सहाबा हैं, ये पीछे बैठ के क्या करते हैं? ये लोग सामने नहीं आते, लेकिन पीछे बैठ के जो भी ये करते हैं, वो जो चाहते हैं वो अचीव कर लेते हैं। और हमारे इदारे और फौज और सब उनको उनकी तरफ देखते नहीं है, मुंह अपना दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो फोर्सेस तो हैं, लेकिन पब्लिक लीडरशिप हमारे यहाँ जो है, जो के सामने खड़ी होकर लोगों को, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो साहब अयूब साहब के सामने निकले थे तो लोग उनके साथ आए थे। अयूब साहब के 11 साल के जमाने में लोग सत्तू पी के सोते रहे, लेकिन जब कोई लीडर आया तो निकल आए। हमारे यहाँ लीडरशिप की कमी है, और लीडर कहाँ है, वो क्यों पैदा नहीं हो रहे, ये जरा इस पे गौर करें आप। शाहीन सबाई हमारे साथ हैं, डॉक्टर शाहीन मसूद हैं, हसन निसार साहब हैं। वेलकम बैक टू आफ्टर ब्रेक। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हसन निसार साहब, बात यह है कि इन सारों की बात और आप लोगों की बात मैं उस वक्त मानूंगा कि जब अगर पब्लिक मनी से 1 लाख लैपटॉप दिए जा रहे हैं, कोई येलो कैप दी जा रही है, ऐसे दिए जा रहे हैं, और नॉन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जैसे मियां नवाज शरीफ जैसे हैं, वो दे रहे हैं जाके टैक्स पेयर के पैसे पे अफराक दिली से, और लोग ले जा रहे हैं और लोग अच्छा भी समझ रहे हैं इस बात को, तो इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे यहाँ कि जो किसी किस्म के फेवर को गलत नहीं समझती, प्रोवाइडेड फेवर उनको मिले। नहीं मेरा ख्याल है कि लोग मैच्योर हो गए हैं, वो जानते हैं कि कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा, लोगों का पैसा है, लोगों के जूते हैं, लोगों के सरों पे मारे जा रहे हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ द स्टेट और गवर्नमेंट एक्सचेकर आप अपनी कार्रवाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल ये मैटर करेगा, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, मैं मुबशर साहब फॉर अ चेंज आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जी, शाहीन सहबाई साहब ने भी फरमाया, डॉक्टर साहब ने भी, आपने ये बात की कि लीडरशिप नहीं है, हालात हैं, तो निकले लीडरशिप तो है इमरान की सूरत में। प्रॉब्लम ये है कि वो भी स्टेटस को का मतलब उसको नहीं वो छेड़ने पे आमादा। आपके प्रोग्राम में आपको याद है, जी आपने भी वॉलंटियर किया, मैंने भी बात की, मेरे घर पे एक मीटिंग में मैंने ये बात की कि यार शुरुआत कहीं से तो करो। ये क्या एक अजीबो गरीब बात है कि इस जैसे बर्बाद मुल्क में आप इंतज़ार कर रहे हो कि जब इक़्तिदार में आएंगे कुछ करेंगे। आपको याद है आपके प्रोग्राम में हमने ये बात की थी, आपने भी मैंने भी, कि भी इनके ये जो रूट लगते हैं, इनके जो प्रोटोकॉल हैं, जो इन्होंने एक घरों के बाहर जो नाजायज तजावुजात है, ठीक, और घरों के बाहर जो नाजायज तजावुजात, एकड़ों के हिसाब से इन्होंने नाजायज कब्जे किए हुए हैं। जो लोगों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं, वो शहर की पूरी पुलिस उनकी हिफाजत पे लगी हुई है। मैंने और आपने ये बात हुई थी या नहीं? इमरान खान को जब हमने कन्फ्रंट किया था कि सड़कों पे आओ, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। अब क़यादत तो है, लेकिन अगर वही स्टेटस को की मुहाफिज बनी हुई है तो फिर इस मुल्क की बदनसीबी है। मैं कहता हूं कल इमरान क्यों इंतजार कर रहा है, वो किस किस्म का कायद है वो? तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लीडर कोई नहीं में आएंगे तो कुछ करेंगे। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं मुबशर लुकमान साहब जिनको आप एड्रेस कर सकते हो, बहुत सी चीजें हैं, इश्यूज हैं जिनको आप कन्फ्रंट कर सकते हो ऑपोजिशन में ज्यादा बेहतर तरीके से। कल आप इख्तिदार में आएंगे तो करेंगे, अब क्यों नहीं करते? बदनसीबी ये है, शाहीन सबाई साहब करने को तैयार कुछ नहीं। शाहीन सबाई साहब जी बिल्कुल, यही बात मैं भी कह रहा था कि हमारी लीडरशिप जो है वो कहाँ है। लोग तो बहुत सख्त तंग है, बहुत परेशान है, अपनी जान से बेजार हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लेकिन लीडर कहाँ है जो उनको निकालें बाहर, उनको लेके आए, उनको सही रास्ते पे सही तरीके से मोटिवेट करें, मोबिलाइज करें उनको। प्रॉब्लम यह है शाहीन साहब के मैं आपसे जाती सवाल पूछने की इजाजत रखता हूं, अगर मैं आपसे जाती सवाल पूछ लूं? बिल्कुल जरूर पूछें। प्रॉब्लम यह है कि जब आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट होते हैं, उनके भी नाम आते रहते हैं कि जी आप लोग जरदारी साहब किस लिए खिलाफ हैं, कि आपने उनसे एम्बेसडर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया था और जब उन्होंने नहीं बनाया तो आप उनके खिलाफ हो गए। अब लोग किस तरफ जाएं? अच्छा, मुझे अगर आप 1-2 मिनट इजाजत दें तो मैं बताऊं आप जी। देखिए, ये एम्बेसडर बनने वाली बात जो है, ये कई दफा कई जगहों पे ये लोगों ने प्राइवेटली कही, लेकिन पहली दफा जो मरहूम दौलताना साहब थे, जो एमएनए थे, उन्होंने ये बयान में ये जिक्र किया था। जिस दिन
پبلکلی یہ بات کہی گئی اسی دن میں نے ان کو ایک لیگل نوٹس بھیجا کہ جی یہ آپ نے یہ بات کہی ہے اور اب میں آپ کو سو کروں گا اگر آپ نے اس کا واپس نہیں لیا اس کو. یہ بات تب سے نکلی ہے, یعنی جب الیکشن ہوا تھا اس کے بعد ایک ہماری میٹنگ ہوئی تھی جس میں ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تھے, میں بھی تھے, اور زرداری صاحب. ان دنوں میں کیونکہ زرداری صاحب ابھی نئے نئے آئے تھے اور اپوزیشن کے زمانے میں ہم لوگوں کی اکثر دوستی رہتی ہے, گورنمنٹ میں جب آتے ہیں تو ہماری دوستی نہیں ہوتی کیونکہ میں تو گورنمنٹ والوں سے دور رہتا ہوں. انہوں نے یہ کوئی آفر نہیں کی, نہ میں نے کبھی ایکسیپٹ کی, مگر یہ بات یہ کہہ دی گئی کہ جی کیونکہ ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب اس وقت فوراً ہی بن گئے امریکہ کے, تو یہ بات میرے زمانے میں اس میں کھاتے میں ڈال دی گئی کہ جی یہ ان کو نہیں بنایا گیا تو یہ خلاف ہو گئے. مجھے تو 93 میں آپ کو نام لے لیتا ہوں, 93 میں زرداری صاحب نے آفر کیا تھا کہ جی آپ آ جائیں. اس وقت ہمارے ساتھ محمد مالک صاحب آج کل موجود ہیں, جاوید صدیق موجود ہیں, نصرت جاوید موجود ہیں, ایک مرحوم اظہر سہیل بھی تھے ہمارے ساتھ, وہ بھی موجود تھے. انہوں نے آفر کیا تھا کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ جوائن کریں, اور اظہر سہیل صاحب نے تو خیر جوائن کر لیا تھا مگر ہم سب نے نہیں کیا. 93 سے آج تک ہم نے اگر ایکسیپٹ نہیں کیا تو اب ایمبیسڈرشپ میرے لیے کیا چیز ہے اور کیوں میں ایکسیپٹ کروں. اور ایک کرپٹ, جو کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ کرپٹ حکومت ہے, کرپٹ لوگ ہیں, ان کے لاکھوں کروڑوں ڈالر لوٹ کے جمع کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے, ان کے ساتھ میں مل کے بیٹھوں گا. رائٹ شاہد مسعود, لیکن ایک بات تو فیکٹ ہے کہ صحافیوں میں بہت سے کرپٹ لوگ موجود ہیں, بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں جو کرپٹ موجود ہیں. تو لوگ اب کس کا اعتبار کریں؟ صحافی بھی ختم ہو گئے, ججز نے بھی جو ہے کئی باری پتہ نہیں پلٹیاں کھا لیں, لوگوں کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں مبشر, یہ تو لوگوں کے میرے خیال سے سچ اور جھوٹ جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ لوگوں کی میجورٹی جو کچھ سمجھ رہی ہو اس وقت پہ وہی سچ ہو. آپ دیکھیں جب سقراط ہسٹری اٹھا لیں, وہ زہر کا پیالہ پی رہا ہے تو جناب پوری دنیا نعرے لگا رہی ہے اس کے خلاف. تو یہ جو چیز ہے کہ جی پوری دنیا اگر آپ کے خلاف ہے کسی کے, تو وہ آدمی جھوٹا ہی اس کا ہونا ضروری ہے. یہ میرا خیال سے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا سچ اور غلط میں. اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے خود اپنا فیصلہ کرنا ہے, لوگوں نے اپنی اپنی قبروں میں جانا ہے. اور یہ جو بے حسی ہے, دیکھیں آج سے سال 2 سال پہلے تک لوگ جب آپ سے ملتے تھے ہم سے کہتے تھے کیا آپ ہر وقت مایوسی کی باتیں کرتے ہیں. جو لوگ یہ بات کرتے تھے, بڑے بڑے سیٹھ, بڑے بڑے کاروباری لوگ, آج ان کے اوپر مصیبت آئی ہوئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ارے یار یہ ہمارے ایشو ہیں, ہمارے اوپر ہم سے بھتہ لیا جا رہا ہے, ہم سے پیسے مانگے جا رہے ہیں. تو آپ گریجولی جو بڑے بڑے لوگ یا وہ لوگ جو بے حس ہو جاتے ہیں تمام معاملات سے, آخر میں ان کے اوپر بھی برائی آتی ہے. اور یہ جو آپ کے ڈرامے, ٹاک شوز یا فیون کی گولیاں, مبشر آپ کا کام, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جگاتے رہیں, اذان دیتے رہیں. سننا نہ سننا لوگوں کا کام ہے, لوگ سنتے ہیں اچھا ہے, نہیں سنتے وہ بھی بھگتیں گے. دیکھیں آنے والی کئی نسلیں, ابھی جو اس وقت نوٹ چھاپے جا رہے ہیں, جو کچھ اس میں ہو رہا ہے اس وقت ملک میں, وہ آنے والی نسلیں, آپ کے بچے, ہمارے بچے, وہ قرضہ اتاریں گے. تو اگر لوگ سمجھتے ہیں تو سمجھیں, نہیں سمجھتے ہمارا کام ہے لوگوں کو بتاتے رہنا. ڈاکٹر شاہد مسعود ہمارے ساتھ ہیں, شاہین صفائی ہمارے ساتھ ہیں, حسن نثار بھی ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو آفٹر ویری کوئک بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. شاہین صفائی صاحب, آپ دیکھ نہیں سکتے اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین, میرے ہاتھ میں روزنامہ خبریں ہیں. روزنامہ خبریں 8 تاریخ کا, اور ضیاء شاہد صاحب کا اخبار ہے. ضیاء شاہد صاحب بہت ہی قابل احترام ہمارے صحافیوں میں سے ہیں, اور اس کی یعنی ایک سرخی جو لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ سینٹ کا ایک ووٹ خریدنے کے لیے میرے سامنے 25 کروڑ رکھ دیے گئے اخونزادہ چٹان. اور یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایفیڈیوٹ آ گیا آپ کے پاس, ایک کنفیشن آ گیا آپ کے پاس. اس پہ الیکشن کمیشن بھی چپ ہے, سینٹ بھی چپ ہے, پارلیمنٹ بھی چپ ہے, حکومت بھی چپ ہے, اور معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی چپ ہے. سارے مقام میں شامل ہیں. دیکھیے بشیر صاحب, ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں غلطیوں کو. آپ کو میں ایک اپنا کالم میں نے ایک لکھا تھا صدر صاحب کے صدر بننے سے پہلے اگست میں, اور اس میں نے لکھا تھا کہ میں زرداری صاحب کو بہت ذاتی طریقے سے جانتا ہوں. یہ جاب جو وہ لینے جا رہے ہیں اس کے لیے ان میں کیپیسٹی نہیں ہے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا اگر پاکستان میں
وہ صدر بن گئے کیونکہ اتنے بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ وہ ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور آج 4 سال کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور زرداری صاحب کی صدارت کہاں کھڑی ہے. اپنے ذاتی ان کے مفاد کے لیے اپنی پالیٹکس اور چلاکیوں میں تو بہت ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے مسئلے اور پاکستان کے بڑے بڑے اسٹیٹ کے مسئلے کہاں کھڑے. یہ جو باتیں جو آپ بتا رہے ہیں کہ جی ثبوت موجود ہیں کرپشن کے, ثبوت تو کرپشن کے سالہ سال سے موجود ہیں, اور یہ سارے کے سارے ادارے اس کو یا تو بلیک میل ہوتے رہے. اب مجھے پتہ نہیں کہ فوج میں بھی کوئی ایک کمزوری آ گئی ہے کہ وہ بھی بلیک میل ہونا شروع ہو گئی ہے, عدالتیں ہماری بلیک میل ہوتی رہی ہیں, میڈیا کو تو خریدا جاتا ہے, بڑے بڑے لوگوں کی چڑیاں اڑ گئی ہیں, پتہ نہیں کہاں ہے وہ بڑے بڑے کالم نویس جو ہیں وہ اپنے رستے بدل کے فوراً یو ٹرن لے لیتے ہیں. یہ سب جو ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے, اور اس کو فائٹ کرنے کا کوئی رستہ نکالیں کہ کون کرے گا اور کس طرح کرے گا اور اس کو موبلائز کس طرح کریں گے ہم. حسن نثار صاحب, حالت یہ ہے قوم کی آپ کے کہ میں آپ کو ایک سوشل میڈیم کا حوالہ دیتا ہوں ٹویٹر کے اوپر, کہ ٹویٹر کے اوپر اگر میں نے فرض کرے نشاندہی کی کہ یہ حکومتی ایک کرپشن ہو رہی ہے یا ایک ادارے میں ہو رہی ہے, تو جو ان کے حامی ہیں یا جو انہوں نے ٹاؤٹ بٹھائی ہوئی ہیں وہاں پہ, وہ ایک دم سے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں کہنے کہ تم فلاں پارٹی کے پے رول پہ ہو, تم ٹاؤٹ ہو, تم یہ ہے, تمہاری اپنی گاڑی کون سی ہے, تمہارا اپنا یہ. جواب نہیں دینا کسی چیز کا, الزام در الزام لگاتے رہنا. کیا ہم واقعی اس ملک میں کوئی حل چاہتے ہیں کہ ہم صرف الزام لگا کے ایک دوسرے کی پگڑی اچھال کے, وہ بھی غلط طور پہ, ہم اپنی تسکین کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ تو ہمارا کلچر اور وے آف لائف ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں شاہین صبائی صاحب کی طرف اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے جس کالم کا حوالہ دیا ہے کہ یہ ایک کیس آف ڈیتھ ہوگا, وہ کلاس اور کیلیبر نہیں ہے اس منصب کے لیے. تو اس میں اصل سوال یہ ہے کہ جو پائپ لائن میں ہیں, جو امیدوار ہیں ان منصبوں کے, ان میں سے کسی کی بھی اوقات ہے کہ وہ اس ملک کو دوبارہ ٹریک پہ لا سکے. اصل میں دس از اے پوائنٹ ٹو پونڈر کہ یہ کدھر جائے گا. اگر کل یہ چلے بھی جاتے ہیں پھر کون آئے گا, جو آئے گا وہ کیا کر لے گا. اصل مسئلہ یہ ہے. باقی جو بات آپ کر رہے تھے, یہ چونکہ سارے کا سارا ہی گند کا ڈھیر ہے جس میں آپ رفو گری کر رہے ہیں. دیکھیں, یہ ایک ایسی چادر ہے جو مکمل طور پہ بوسیدہ ہو چکی ہے. آپ جدھر ہاتھ لگاتے ہیں ادھر سے وہ ٹکڑا نیچے گر جاتا ہے. اب یہ یہاں کاسمیٹک سارا کام ہو رہا ہے اس ملک میں, دکھاوے کا کام ہو رہا ہے. یہ جو وحیدہ شاہ کو 2 سال کی سزا ہے, اس سے مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا. اچھی بات ہے, اس کی ایک سمبولک ویلیو ہے, لیکن یہاں تو پتہ نہیں کتنے وحید شاہ اور کتنی وحیدہ شاہیں ہیں. اچھا, میرا تو ڈے 1 سے دیکھیں, لوگ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ مایوسی اور فلانا. اس ملک میں 3 شفٹوں میں جب تک گلوٹین نہیں چلتی, میجر سرجری نہیں ہوتی, میجر پلیئر سارے الٹے نہیں لٹکائے جاتے. جو باریاں لے چکے ہیں اپنی ان کو الٹا لٹکا کے نیچے ان کے چیک بک رکھ دو, پین پکڑا دو اور ایک موبائل رکھ دو کہ یہ نمبر ہے, جب تم واپسی پہ تیار ہو. کوئی لحاظ نہیں, کوئی قانون نہیں. ایک دفعہ سارا قانون, سارا آئین اٹھا کے آپ کسی مقدس طاقچے پہ رکھ دو اور اس ملک کو 0 میٹر کرو, ورنہ یہ معاملہ آپ سنبھالا نہیں جائے گا کسی سے. شاہد مسعود, your نثار final صاحب, یہ comment. کرے گا کون؟ یہ بھی تو آپ ذرا گائیڈ کیجئے نا کہ یہ جو کرنے والی طاقتیں ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے پاس قوت ہے, اگر وہ خود بلیک میل ہونا شروع ہو جائیں تو پھر یہ کون کرے گا؟ میں اور آپ لکھ کے تو نہیں کر سکتے. یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ, 100%. میں بھی یہی بات کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ گند ڈالا ہے اور اس ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے, ان کی اخلاقی اور میں سمجھتا ہوں مذہبی اور قومی ذمہ داری ہے کہ اپنے ڈالے ہوئے گند کے ڈھیروں کو, یہ IGI کے ایک ادھر ڈھیر ہے گند کا, ایک ادھر ڈھیر ہے گند کا, یہ سارا گند انہوں نے ڈالا ہوا ہے. اٹس اے میٹر آف ریکارڈ. وہ صاف کر کے بھئی ہمیں 0 میٹر کر کے دے دو, پھر ہم سے چلتا ہے چلا لیں گے. اس پورے میں آپ کو یاد دلا دوں, جی, ایک منٹ شاہد میں آپ صاحب کو کی یاد بات دلا دوں. کریں. میں نے ایک کالم لکھ دیا تھا جس میں یہ لکھا تھا کہ فوج نے جو اپنا گن کیا ہے مشرف کے جانے کے بعد, اب فوج وہ اپنا گن کلیئر کر کے پولیٹیشنز کو ہیلپ کرے, کلیئر کرنے میں ہیلپ کرے. کچھ 30 کالم اردو میں میرے خلاف لکھے گئے کہ جی آپ فوج کو دوبارہ بلا رہے ہیں کیا پاکستان کے ٹیک اوور کرنے کے لیے. یعنی
یہ بات میں نے لکھی تھی کہ جو گند آپ اتنے سال سے ڈال کے جا رہے ہیں وہ سارا کا سارا آپ پولیٹیشنز کے حوالے کر کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو کلیئر کرتے رہیں, 2-4 سال میں فیل ہو جائیں گے تو پھر ہم آ جائیں گے. یعنی یہ جو بات ہے اس کو کون سمجھے گا اور کس طرح اس کو آپ ویری کوئکلی شاہد مسعود 30 سیکنڈز پلیز. دیکھیں میں آپ کو صرف ایک بات یہ بتاؤں مبشر کہ انقلاب کے رستے میں یہ تاریخی طور پہ جو قوتیں انقلاب کو روکتی ہیں, اسٹیٹس کو کے خلاف ہوتی ہیں, وہ اس ملک کی فوجیں ہوتی ہیں. 70 اگر بھٹو صاحب کھڑے ہوتے ہیں ایوب خان کے خلاف تو یحییٰ خان آ جاتے ہیں. 77 کی تحریک چلتی ہے, ضیاء الحق آ جاتے ہیں. پھر لوگ نکلے آزاد عدلیہ کے لیے, اس کے بعد اس اسٹیٹس کو رکھا گیا, وہی فورسز آگے کنٹینیو کر گئیں, وہی مسلم لیگ کاف, وہی سارے لوگ, اور اسٹیٹس کو ہلنے نہیں دیا. آپ جو بات کہتی ہیں نا کہ انقلاب آئے روڈ, وہ جو اینٹی اسٹیٹس کو فورسز ہیں وہ اسی سیٹ اپ کو لے کے چل رہی ہیں, اب بھی چل رہی ہیں, اور اب بھی وہ دیکھتی ہیں کہ ہمارا کام تو چل رہا ہے نا یار, خیر ہے, باقی سب چل رہا ہے, ہمیں ہمارا حصہ ملتا رہے. اور وہ انقلاب کو اس ملک میں روکتی ہیں وہ فورسز جس میں آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے, ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر شاہد مسعود, آپ کا, حسن نثار صاحب آپ کا, شاہین صبائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلتے چلتے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اب ایسے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں ہمیں, ایسی انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز میں ایک مکمکہ ہو گیا ہے کہ کسی طرح الیکشنز کو آگے ڈیلے کیا جائے. اس سے ایک تو عمران خان کو فرسٹریٹ کر کے سیاسی غلطیاں کرنے پہ مجبور کیا جائے, اور دوسری طرف 2013 میں کیونکہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور جنرل کیانی چیف آف سٹاف انہوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے, جنرل پاشا کی بھی ایکسٹینشن اگر ہوتی بھی ہے تو وہ 1 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور وہ ختم ہو جائے گی. تب ان دونوں کے لیے کھلی اور لمبی اننگز کھیلنے کا موقع ہے. کہاں تک یہ صحیح ہے, کہاں تک غلط ہے, آنے والے دنوں میں اس کا پتہ چل جائے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.